बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, आज का हमारा मौजू गजा पीस ऑफ बोर्ड है। तो आए जानते हैं कि गजा पीस ऑफ बोर्ड है क्या, इसके असल पॉइंट्स क्या है, क्या ये ईरान के खिलाफ है और इसमें पाक फौज का किरदार क्या होगा। नाजरीन, इस अहम मौजू को तफसील के साथ मालूम करने की आप कोशिश करते हैं। नाजरीन, जब गजा की जंगबंदी हुई थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कुछ पॉइंट्स थे उसका जिक्र किया गया था और मीडिया के सामने लाया गया था और पाकिस्तान ने उसे काफी सराहा था। ये जो पॉइंट्स थे नाजरीन तकरीबन 26 या 28 के करीब थे। इस वक्त बताए गए थे जब पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन नुकात को पेश किया गया था। लेकिन नाजरीन, इस पॉइंट्स पर इसराइल की तरफ से खासे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। फिर इन पॉइंट्स में तरमीम की गई थी और इन पॉइंट्स की तादाद 22 हो गई थी, जिसको इसराइल ने भी आखिर में तस्लीम किया था और इसका एक खास रिएक्शन भी पाकिस्तान के अंदर आया और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से अपने हुक्मरानों से पूछा गया कि भाई, ये जो पॉइंट्स का जिक्र अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तरमीम करके कर रहे, क्या पाकिस्तान उन्हें भी तस्लीम करता है। तो उस वक्त नाजरीन, जो आज के मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा है इसाक डार, उनकी तरफ से कहा गया कि बिल्कुल भी नहीं, हम जिन पॉइंट्स पर इत्तेफाक अमेरिका के साथ करके आए हैं वो ये पॉइंट्स नहीं है, बल्कि इनमें तरमीम की गई है। मगर इसमें नाजरीन एक और जो दिलचस्प फैक्टर है वो ये हो जाता है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं 22 पॉइंट्स को अपने एक एस पोस्ट में शेयर करते हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसे रीट्वीट करके इंडोर्स करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन की कोशिशों में उनके साथ देते हैं। नाज़रीन, फिर पाकिस्तान के अंदर यह बहस शुरू हो जाती कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा इनकार कर रहा है और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसे तस्दीक कर रहे हैं। ये बहस नाज़रीन अभी तक इबहम का शिकार रही और बहुत से मामलात के अंदर फंस गई है। अभी तक इसका कोई वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं आया। लेकिन इसी वक्त जब 22 पॉइंट्स का जिक्र अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था तो इसमें आपको यह भी याद होगा कि जहां पर हमास को गैर मुसल्लह करने की बात की गई थी तो वहां पर यह भी बात की गई थी कि हम एक ऐसा टेक्नोक्रेट वाला निजाम लेकर आएंगे और जिसका इब्तिदाई सतह पर जो नाम सामने आया था वो टोनी ब्लेयर का नाम सामने आया था। ये बरतानिया की जो साबिक वज़ीर आज़म है उनका ये नाम सामने आया था कि वो इस टेक्नोक्रेट कमेटी को लीड करेंगे। गजा के अंदर तामीर न होगी और इसके अंदर वो ममालिक जो पैसा दे सकते हैं वो पैसा देंगे, जो मेन पावर दे सकते हैं वो मेन पावर देंगे। तो मिलकर एक ऐसा सेटअप बनाया जाएगा ताकि गजा की तामीर न हो सके। और इसके अंदर ये शर्त भी थी नाजरीन कि जब हमास मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो जाएगा तो इजराइल भी इस रीजन से या इस गजे वाले इलाके से निकल जाएगा। लेकिन इसके अंदर नाज़रीन ये चीज हमने देखा कि इसी साल जनवरी 2024-26 के अंदर एक नया ट्विस्ट आया। वो आ गया गजा बोर्ड ऑफ पीस जो था। वो बोर्ड ऑफ पीस नाज़रीन उसके अंदर आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आया, यानी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी यूटर्न लिया गया। यानी कि पहली जो बात थी सिर्फ गजा से मुतालिक थी, अभी जो बात आ रही वो बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही। इसके अंदर नाज़रीन फर्क रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर एक नया निजाम पेश कर दिया है और इसका जो चार्टर्ड है या इब्तिदाई जो नुकात है, जो ड्राफ्ट है, वो जाना भी बहुत जरूरी है। और वो पॉइंट्स में आपके सामने रखता हूं नाज़रीन और उर्दू तर्जुमे के साथ इसको आप समझेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इस मायदे के अंदर शामिल हुआ है तो ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस बनाया है इनके पॉइंट्स बहुत दिलचस्प है, ये समझना और जानना बड़ा जरूरी है। देखिए नाज़रीन, उसके अंदर जो इब्तिदाई नुकात है वो ये है कि बोर्ड के क़याम का मकसद दुनिया में इस्तेहकाम और अमन को पैदा करना है जो पहले से मौजूद इदारे पैदा करने में नाकाम रहे, खुसूसन इन इलाकों में जहां तनाज़ात मौजूद है। यानी कि यूएन की बात हो रही कि पहले से मौजूद तनाज़ात को हल करवाने के हवाले से यूएन ने कोई खातर ख्वाह काम नहीं किया है। इसका जो दूसरा पॉइंट है ये कहते हैं कि बोर्ड के बानी सरबराह ट्रंप खुद होंगे, यानी चंद बरस बाद जब वो रिटायर होना चाहे तो वो नए फर्द को नामजद करेंगे। बोर्ड के बानी को हटाने की सिर्फ एक सूरत होगी कि तमाम अराकिन
متفقہ طور پر اس کے خلاف ووٹ دیں گے. بورڈ میں ناظرین شمولیت صرف بورڈ کے بانی انویٹیشن سے ہو سکے گی، جیسا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے انوائٹ کیا. جس ممالک کو بورڈ میں شمولیت کی خواہش مندوں کو بورڈ کی بانی کی خدمت میں $1 بلین کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا. یہ الفاظ ناظرین ویسے میں اپنے خود سے ایڈ اس کو کر رہا ہوں. ناظرین جو رکن ایسا نہیں کرے گا اسے 3 سال کے بعد بورڈ سے خارج کر دیا جائے گا. رکنیت چھوڑنے کی صورت میں جو پیسے دے دیے ہوں گے وہ واپس بھی نہیں ملیں گے. کسی رکن ملک کو بورڈ سے نکالنے کا اختیار بورڈ کے بانی کے پاس ہوگا. تمام بورڈ کے بانی کے فیصلے کو اراکین 2/3 اکثریت سے روک سکیں گے. اس بورڈ کی سربراہی بورڈ کی بانی خود کریں گے اور بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی بھی اس کی نامزد کردہ ہوگی. بورڈ کی اجلاسوں کا ایجنڈا ایگزیکٹو کمیٹی خود طے کرے گی. بورڈ کے بانی کے پاس مختلف امور کی انجام دہی کی ذیلی کمیٹیاں بنانے، چلانے اور تحلیل کرنے کا مکمل اختیار ہوگا. بورڈ اپنے کام اور ذمہ داریوں کے حوالے سے اجلاس منعقد کرے گا جہاں فیصلے کثرت رائے سے ہوں گے. تمام یہ اکثریت صرف اجلاس میں موجود اراکین کی تعداد پر ہوگی، نہ کہ کل اراکین کی تعداد پر. یعنی جو اجلاس میں اس وقت پریزنٹ ہوں گے ان کے تعداد کے حساب سے فیصلہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ مجموعی طور پر 20 اراکین ہیں تو ان کا تناسب دیکھا جائے کہ وہ کتنے، بلکہ یہ شرط رکھی گئی ہے ناظرین کہ اس وقت جو اجلاس کے اندر جتنے بھی افراد موجود ہوں گے ان کی تعداد ویری کر رہی ہوگی. پھر اس کا جو آخری ممکنہ طور پر پوائنٹ ہے اس کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ بورڈ کی اکثریت سے کیے گئے فیصلوں پر بھی عمل درآمد کے لیے بورڈ کی بانی کی منظوری لازمی ہوگی. اگر بورڈ کسی فیصلے کی منظوری دیتا ہے تمام اراکین تو وہ فیصلہ اسی صورت میں عملی جامہ پہنایا جا سکے گا اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کی منظوری دیں گے. یعنی تمام کا تمام جو دار و مدار ہے وہ اس کے چیئرمین کی گرد ہی آپ کو گھومتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ بورڈ آف پیس کا ابتدائی نکات ہے، چارٹرڈ ہے اور جس کے تحت پاکستان نے بورڈ آف پیس میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے. ناظرین آپ جو تنازعات ہے، ابہام ہے، وہ کیوں شروع ہو رہے ہیں؟ وہ اس بات پر شروع ہو رہے کہ کیونکہ اس بورڈ آف پیس نے سب سے پہلے غزہ کے معاملے پر کام کرنا شروع کرنا ہے اور اس کے اندر کام کرنے کے حوالے سے جو ایک متنازع چیز سامنے آ رہی وہ یہ کہ کیا پاکستان اس کے اندر جوائن کرتا ہے. جیسے کہ دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے تو پاکستان اس کے اندر کیا ذمہ داریاں ادا کرے گا. اور اگر جیسا کہ امریکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے تو پاکستان بھی کیا اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا. ویسے کہنے کو ناظرین تو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے میڈیا کے سامنے اس کے اندر کلیئرٹی دی تھی کہ پاکستان کسی بھی قسم کی اس ایکٹیویٹی کے اندر شامل نہیں ہوگا، لیکن یہ تمام تر پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور اسی کے تحت غزہ بورڈ آف پیس جو ہے اس نے بھی رن ہونا ہے. تو پاکستان نے اگر اس بورڈ کے اندر جا رہا ہے تو کیا وہ خالی شمولیت کے لیے اعلانیہ سطح پر دستخط کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ کیا وہ گراؤنڈ پر کچھ کام نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کا جو ایک ڈھانچہ بنایا گیا ہے اس بورڈ آف پیس کا اس کے اندر یہ چیزیں طے ہے کہ اگر سعودی عرب اس کے اندر آ رہا ہے، قطر اس کے اندر شامل ہو رہا ہے، انڈونیشیا شامل ہوتا ہے، بحرین شامل ہوتا ہے اور پاکستان بھی شامل ہو رہا ہے تو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں تمام ممالک پر وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ سعودی عرب اگر پیسہ دے سکتا ہے تو وہ پیسہ دے گا. قطر اگر عالمی سطح پر سفارتکاری میں اپنی پہچان رکھتا ہے تو تمام تر تنازعات کو اپنے طور پر اسی بورڈ کے انڈر رہتے ہوئے سفارتکاری کے ذریعے کوشش کرے گا. اور جو ملک اس بورڈ کا رکن ہوگا اگر اس کی فوج طاقتور ہوگی تو وہ اپنی فوج دے گی. یعنی کچھ نہ کچھ حصہ تمام ممالک کو آپس میں ڈالنا ہے اور یہی وہ بنیادی پوائنٹ ہے جس پر پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن ہے کہ کیا پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے جا رہا ہے. گو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے اور اسی بورڈ آف پیس کے تحت بھی غزہ بورڈ آف پیس نے بھی کام کرنا ہے. اور دوسری طرف ناظرین جو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی جو بات کی جا رہی، حماس کو نکالنے کی بات کی جا رہی، غیر مسلح کرنے کی جو بات کی جا رہی، اور دوسری سائڈ پر جو فریق ہے حماس خود بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو اختیار دے دیا جاتا ہے ٹیکنوکریٹ کمیٹیز میں اگر زیادہ فلسطینی شامل ہوں گے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. تو کیا ان معاملات کو ایڈریس کرنے کے بھی کوشش کی جائے گی اور
غزہ بورڈ آف پیس جو شروع میں جس کا ذکر آیا تھا اور جسے اقوام متحدہ کی طرف سے سپورٹ بھی حاصل ہوئی تھی، اس وقت آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین کہ چائنا نے بھی انکار کر دیا تھا. چائنا نے کہا تھا کہ اس کے اندر غزہ کے لوگوں کی صحیح طریقے سے ترجمانی نہیں کی گئی ہے، لیکن پاکستان نے اس معاملے پر امریکہ کے حق میں ووٹ دیا تھا، یعنی کہ اس غزہ بورڈ آف پیس کے اندر ووٹ دیا تھا. اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ابہام اور کلیئرٹی کو بڑھا رہی ہے. اور اس کے اندر کل ایک اور مزید اس کا اضافہ، اس میں ایک اور اضافہ کیا گیا ہے. وہ یہ ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بحرین کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر میڈیا کے ساتھ یہ گفتگو کی کہ یہ بورڈ آف پیس بن جائے گا، پھر ہم نے غزہ سے متعلق کام کرنے کا شروع کرنا ہے. پہلے مرحلے میں حماس کو غیر مسلح کریں گے اور دوسری باری جو ہے نا ہم لبنان میں جا کر حزب اللہ کو بھی ہم غیر مسلح کر سکتے ہیں. اب ناظرین یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کے بعد جیو پولیٹیکل مبصرین بات کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ پوری دنیا کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خصوصی طور پر ایک ہی ملک کے جو تنازعات ہیں یا اسے جہاں جہاں سے نقصان ہو سکتا ہے ان نقصانات کو دور کرنے کے لیے بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے. اور اقوام متحدہ سے اس لیے اس کو الگ کیا جا رہا ہے کیونکہ اقوام متحدہ پھر بھی رشیا اس میں موجود ہے، چائنا اس میں موجود ہے. کسی نہ کسی صورت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ویٹو پاور کر دیا جاتا ہے، لیکن اس بورڈ آف پیس کے اندر تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی رکاوٹ ہوگی ہی نہیں. یہ پوری کی پوری ایک باڈی ہی الگ ہے اور ایک نیو ورلڈ آرڈر کی نشاندہی بھی کرتی ہے اور اس کے تحت پاکستان اس کے اندر جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی جو فیصلہ ساز ہے، پاکستان کی جو سٹیک ہولڈرز ہے انہیں کلیئرٹی دینی ہوگی. پارلیمنٹ کے اندر آ کر پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو ان تمام ابہام، ان کنفیوژن کو دور کرنا ہوگا کہ وہ کن نکات پر جا رہے، کیونکہ چارٹر تو کسی ایک فریق کے کہنے پر تبدیل تو ہونا ہی نہیں ہے. اگر بورڈ ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ پہلے ہم سفارتکاری کو موقع دیں تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی مشروط ہوگا امریکہ کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی سے، کیونکہ اگر 2/3 اراکین نے فیصلہ دے بھی دیا ہے لیکن حتمی کام تبھی شروع ہونا ہے جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مانیں گے یا اس کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. تو تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی دائرے کے اندر ہی چلتی ہوئی نظر آتی ہے. ناظرین اب اس کے اندر ایک اور جو بحث ہے، آخری جو پوائنٹ ہے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ بات کی جا رہی کہ اس کے اندر جو $1 بلین کی جو خطیر رقم ہے یہ پاکستان کیسے پے کرے گا. اس کے اندر ناظرین دو چیزیں ہیں. دیکھیں ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ آپ $1 بلین دے کر اس بورڈ کا آپ پرماننٹ رکن بن سکتے ہو اور کچھ ایک مختصر سی رقم بھی رکھی گئی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی. بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ملک وہ رقم بھی مختصر والی دے دیتا ہے تو وہ 3 سال تک اس کا ممبر رہ سکتا ہے اور 3 سال کے بعد وہ خارج ہو جائے گا اور 3 سال پہلے جو اندراج کے لیے اس نے جو رقم دی ہے وہ واپس بھی نہیں ملے گی اس ملک کو. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تو ایک چیز ہے. ممکن یہ بھی ناظرین ہے کہ پاکستان فقط 3 سال کے لیے ہو تاکہ امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو موجود ہیں ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، پاکستان کو اس ماحول میں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے تو پاکستان ممکن ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے اس بورڈ آف پیس میں جا رہے اور مختصر سی مدت کے لیے جا رہے، کچھ پیسوں کی وجہ جا رہے. $1 بلین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس حد تک ہے نہیں کہ وہ $1 بلین افورڈ کر سکے. تو لیکن ایسا حاضرین کہ کچھ ایسا فارمولا طے پایا جا سکتا ہے کہ پاکستان مختصر سی رقم دے کر 3 سال کے لیے اس بورڈ کے اندر آئے اور بعد میں اس سے نکل بھی جائے، لیکن جو بھی ہے 3 سال کے لیے ہو پرماننٹ. یہ ہے اس کے اندر ناظرین کلیئرٹی آنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی عوام کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کن نکات پر، کن شرائط پر جا رہے ہیں. دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی، اس کے بعد مزید جو ابہام ہو پیدا ہو گیا ہے اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کسی ایسے ملک کا حصہ بن گیا جو آگے چل کر جو مسلم ممالک ہے انہیں اگر اس کے اگینسٹ ہو گیا تو یہ پاکستان کو ایک نئے چیلنج میں بھی دھکیل سکتا ہے اور یہ ایک ایسی پالیسی کی عکاسی کرے گا جسے ہم نے ماضی میں دوسرے ممالک کی جنگ جو ہے وہ لڑ کر اور جن کا خمیازہ اور جن کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے. تو بہرحال ناظرین یہ وہ چیزیں اپڈیٹس ہے جو آپ کے سامنے میں نے اس کو رکھی ہے. آپ اس سے جڑا ہو، آپ کا جو کوئی سوال ہو یا کوئی رائے ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجئے.